अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और आज बात करेंगे मार्का हक के हवाले से, जिसको 1 साल होने को है और हर जगह इसी के चर्चे हैं क्योंकि 1 साल मुकम्मल हो गया होने को है। 10 मई को जो मार्का हक शुरू हुआ था और उसमें पाकिस्तान छा गया था और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में एक ज़बरदस्त फतह नसीब हुई और पाकिस्तान का नाम एक बार फिर बुलंद हुआ। और भारत जो कि हमारा अज़ली दुश्मन है, वैसे तो पड़ोसी है लेकिन असली दुश्मन है, तो इस सारे सूरत हाल में भारत को नाको चने चबाना पड़े हैं। इसके अलावा जो है वो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं मीडिया के थ्रू, गोदी मीडिया के थ्रू। भारत जो है वो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाता आया है, लेकिन असल में जो डंका बज रहा है पाकिस्तान का वो पूरी दुनिया में था। मार्का हक जो हमारे जवानों ने इस वक्त की बात करें तो मार्का हक सब जवानों को हम खराजे अक़ीदत खराजे तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने क्या खूब अपने अपने महाज संभाले। अगर पाक आर्मी की बात करें तो कितनी ही चेक पोस्टें थीं और कितनी ही तनसीबात थी भारत की जिनको तबाह किया गया और अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए। और अगर पाक फ़ज़ाइया की हम बात कर लें तो पाक फ़ज़ाइया ने एम आलम की याद दिला दी। हमारे जो जवान हैं उन्होंने एम आलम की याद दिला दी कि उन्होंने 5 तैयारे गिराए थे, हमारे जवानों ने भी 5 तैयारे गिराए। और एक महारत का जो है वो नज़र आया हमें कि एक तरफ भारत के पायलट थे, एक तरफ भारत के जहाज़ थे और उनमें महारत की, जज्बे की, हर चीज़ की कमी देखी गई। और यहाँ पर सबसे बढ़कर जज्बा था, महारत थी और सलाहियतें थी। तो अपनी बरूए कार लाते हुए तमाम सलाहियतों को ये मार्का हक जो है वो पाकिस्तान की सुनहरी तारीख में लिखा जाएगा, सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कमोडोर रिटायर्ड सैयद अनवर मलिक साहब मौजूद हैं। कमोडोर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जूम पे हमें ज्वाइन किया है, अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया है। कमोडोर साहब, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो रहा है, तारीख में किस तरह से याद किया जाएगा मार्का हक को? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मार्का हक में ये एक सडनली एक वाक़या नहीं था, उसके पीछे बहुत लंबी अवामिल थे और कोई भी एक आर्म फोर्सेस ओवरनाइट नहीं बनती या ओवरनाइट इसका कोई असर नहीं होता। ये लंबी एक ट्रेनिंग का सिलसिला होता है और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म फोर्सेस फुल्ली तैयार थी कि ऐसा कोई भी अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो उसको कैसे ओवरकम करना है। न सिर्फ ज़मीनी फौज, बहरी फौज, हमारी एयरफोर्स और हमारी बहरिया इन हालात के लिए पूरी तरह मुकम्मल तौर पर तैयार थे। उन्होंने सबसे पहले तो जो हमारे पर एक फौज टैग ऑपरेशन की पहलगाम में हुआ, उनका उन्होंने हमारे पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी। अभी उसके बारे में दुनिया में लिखी गई, रवायात लिखी गई, जर्मन ऑथर ने एक किताब लिखी थी, जिन लोगों ने वो पढ़ी होगी, के अंदर साफ कहा था कि इंडिया ने करके ताकि वो हमें और भी बदनाम करे, हमारे ऊपर लोगों के अपने खराब करे, ये सारी करने के लिए उन्हें बड़ी लंबी तैयारी की थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने उसको बर वक्त तौर पे किया और साथ में हमारे जो PR के लोग थे उन्होंने भी साथ साथ किया। हमारी जो हमारे TV पूरे मिल के पूरे जोर से हमने किया, जिसकी वजह से ये हालात हुआ। तो दुनिया ने इसको कबूल किया। ये सब कुछ जो था एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसमें कि उन्होंने खुद अपने लोगों के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये कुछ किया, लेकिन बड़े मखसूस ट्रेंड तरीके से पाकिस्तान ने इसको ओवरकम किया। अच्छा कमोडोर साहब, अगर हम इसको रिलेट करें कि 65 की जंग में एम आलम ने 5 तैयारे गिराए थे और हमारे जो पाक फ़ज़ाइया के जवान हैं, शाहीन हैं, उन्होंने भी दुश्मन के 5 तैयारे गिराए और ज़ाहिर है कि एक याद ताज़ा हो जाती है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि पाक फ़ज़ाइया जो है वो अपनी महारतों में ना पहले कम थी और ना आज कम है? देखिए, पाकिस्तान फ़ज़ाइया के हमारे पायलट वगैरह जो हैं वो माशाल्लाह ऐसी ट्रेन फौज है कि जिसको अगर कभी भी मौका मिले तो हर मौके महल के मुताबिक वो उसके मुताबिक तैयार रहते हैं। इसके बारे में हमारे पास वो जहाज से, क्योंकि ओवरनाइट ट्रेनिंग नहीं होती तो ये कल लिए और आज हो गए,
آئے پہلے وہاں کے ہمارے لوگ وہاں سے چائنا میں جا کے انہوں نے جہازوں کے اوپر ٹریننگ لی، پھر وہ جہاز پاکستان میں آئے، پھر پاکستان کے اوپر مسلسل انہوں نے اس کی ٹریننگ کی، اس کی سیمولیشن کی، پھر انہوں نے ایکسرسائز کی، پھر اپنے ہی جہازوں میں کچھ جہاز دشمن کے بن کے اس کے پیچھے ہر قسم کی ایک ڈاگ فائٹ ہوتی ہے، ایک میزائل کے پیچھے لیتے ہیں، پھر میزائل کو کس موقع پہ کس جگہ پہ ان کو بٹن دبا کے ان کی کرنا، یہ سب چیزیں پھر ہماری جو گراؤنڈ فورسز ہیں ان کو کیسے متنوع کرتی ہیں کہ آپ کے اس طرف سے حملہ ہو رہا ہے، یہ سب کمیونیکیشن کی بہترین صلاحیت اس کے طور پہ ہوا ہے۔ نہ صرف یہ، ہماری آرمی نے وہاں پہ بر وقت جا کے اس کو اس سب چیزوں کو ختم کیا جس کا کہ وہ اثر ہمارے پاس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سمندر میں ایسے بر وقت طریقے سے انہوں نے کر دیا تھا کہ ان کے پورا کا پورا جو فلیٹ تھا بما ان کے ایئر کرافٹ کیریئر کے، وہ ہمارے سے اپنی حملہ کی کرنے کی پوزیشن میں تھے، لیکن ہماری بحریہ نے اس کو ایسے دور رکھا کہ وہ ہماری جو سی لائنز آف کمیونیکیشن تھی اس کے قریب وہ پھٹک نہیں سکے تھے، اور ہماری جتنے بھی وہاں سے ہمارے جو آنے ہوتے ہیں وہ ہر وقت سیف اینڈ ٹائملی ارائیول کرتے رہے تھے۔ اس لیے سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آرمی، ایئر فورس اور نیوی کو، ان تینوں نے مل کے جو کچھ کیا اس کی مثال کم جگہ پہ ملتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل۔ اچھا، آپ کچھ ابھی ظاہر ہے کوئی تھوڑی ٹیکنیکل حوالہ بھی آپ دے رہے تھے کہ اس طرح سے پورے ٹیکنالوجی سے لیس ہونا چاہیے، تو ہم ظاہر ہے پڑوسی اور دشمن کی خبر تو رکھنی ہی چاہیے۔ تو بھارت کے 5 طیارے رافیل جو ہے وہ گر گئے، اور کبھی یہ بھی بات سامنے آئی کہ رافیل کی غلطی نہیں تھی، چلانے والے پائلٹس میں تھی۔ تو تعداد تو بڑھا لی ہے دشمن نے، لیکن کسی کام کی نہیں ہے۔ دیکھیں، طیارے کی جو بناوٹ ہے اس کے اندر ہر قسم کے ریڈار وغیرہ اویلیبل ہیں، لیکن اٹ از آلویز دی مین ویپن وچ ایکچولی میٹرز۔ یہ لوگوں نے ایسے کہنے کے لیے نہیں کہی ہوئی، اب اچھے سے اچھا اگر صحیح استعمال نہیں کریں گے تو وہی کچھ ہوگا جو کہ ان کو پہلگام میں ہوا تھا، پہلے بھی ہوا تھا، اور جب بھی موقع ملا ہے پاکستان ایئر فورس نے اور پاکستان آرمی نے اور پاکستان نیوی نے ان کو وہ کچھ کر کے دکھایا ہے جو کہ جی۔ اچھا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بھارت کے دانت کھٹے ہو گئے، چاہے ہم اپنی پاک آرمی کی بات کر لیں، پاک فضائیہ کی بات کر لیں یا ہماری نیوی کی بات کر لیں، یہ سب مسلح افواج ہمارے لیے اثاثہ ہیں، ہمارا فخر ہے۔ بھارت کو جس طرح کی جگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اس سے آپ، کیونکہ بھارت جو ہے وہ اپنا سارا انویسٹمنٹ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اسلحہ خریدنے پہ لگاتا ہے، لیکن اس کے برعکس اس کی صلاحیتیں نظر آتی ہیں، دنیا میں کیا امپیکٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، جس چیز کے اوپر آپ جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے مطابق ان کے رزلٹ آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہم سے کہیں کتنے گنا بڑا ہے، اور اس کے بعد ان کے جو آرم فورسز کے بجٹ ہیں وہ ہمارے سے بہت زیادہ ہیں، اور لیکن ہم نے ان سے اوور کم کرنا ہے اپنی صلاحیتوں کی پوری طرح بر وقت استعمال ٹریننگ کے مطابق، اور الحمدللہ یہ چیزیں ایئر فورس نے 65 میں بھی دکھائی تھی۔ اس کے بعد درمیان میں ایک سے زیادہ مرتبہ وہ ایسے طرف آئے تھے، لیکن انہوں نے وہاں سے ان کو ایسے جھٹک دیا تھا جیسے کہ بالکل ان کو تھا۔ اسی طریقے سے اس دفعہ پھر انہوں نے بنیان المرصوص میں الحمدللہ وہ آئے تھے، آ کے ہمیں بہت نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایسی صورت میں پہنچ جاتے کہ ہمیں کچھ نقصان ہوتا، ہماری ایئر فورس نے بر وقت کر کے ان کو نشاندہی کری، اور نشاندہی کرنے کے بعد ان سب کو 5 جہازوں کو سے پہلے پہنچاتے تھے۔ جی۔ اچھا کموڈور صاحب،
اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم بات کر لیں تھوڑا سا اس حوالے سے کہ مودی سرکار جو ہے ظاہر ہے کہ وہ آر ایس ایس سے تعلق ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے، بلکہ آر ایس ایس ہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ شدت آ گئی ہے زیادہ، یا شروع سے ایسے ہی تھا پاکستان کے بارے میں بغض اور عناد، یا اب اس سرکار کے ہوتے ہوئے کچھ زیادہ شدت آ گئی ہے؟ دیکھیں، تاریخی طور کے اوپر بھارت نے پاکستان کو بالکل قبول نہیں کیا ہے، جی، چاہے وہ 50s ہو، 60s ہو یا 70s میں ہو، اور انہوں نے سازشیں کر کے تیاریاں کرا کے 71 وار میں دھکیلا، جس کی وجہ سے وہ کچھ کر دیے جو کہ چھوٹے ہوتے بھی وہ کچھ کیا جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اور خاص طور پہ ہماری ایئر فورس جو ہے، انہوں نے 65 وار، اس سے پہلے کہ ان کے آتے، انہوں نے ان جگہوں کے اوپر ان کو گراؤنڈ کے اوپر ہی طلب کر دیا، اور ان کا وہ نقصان ہمیں نہیں پہنچا سکے جو کہ ہمیں نقصان پہنچاتے تھے۔ اسی طریقے سے بنیان المرصود نے خاص طور کے اوپر اگر ہم اس وقت کے لیے ٹریننگ نہ کی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ الحمدللہ ہماری جو صلاحیتیں تھیں ان کو پورا کار لایا گیا، اور وہ ثابت کر دیا کہ ہمارے پاس چائنیز جہاز، ان کی ٹیکنالوجی اور ان کی ٹریننگ جو موجود تھی وہ دنیا میں سب سے بہتر ثابت ہوئی تھی۔ اور یہ سب ہمارے صحرا جو ہے ہماری آرم فورسز کو جاتا ہے، تو انہوں نے اچھے طریقے سے ان کو کیا۔ ہماری قوم ان کو دیکھ کے ابھی بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں، اور الحمدللہ بڑے فخر سے ہمارا سب پوچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کموڈور ریٹائر سید انور ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی ہے مارکہ حق کے حوالے سے، کیونکہ 1 سال مکمل ہونے کو ہے اور پاکستان میں منایا جا رہا ہے مارکہ حق کی جو سالگرہ ہے، اور آج کے دن کو یاد کیا جا رہا ہے کہ جب پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے ایک بار پھر اپنی قوم کو جو ہے وہ سرخرو کر دیا۔ اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سینئر تجزیہ کار منور مرزا صاحب۔ منور مرزا صاحب، مارکہ حق 1 سال ہونے کو ہے، 10 مئی کو 1 سال ہو جائے گا۔ تاریخ اس واقعے کو کس طرح سے یاد رکھے گی، اس جنگ کو کس طرح سے یاد رکھے گی؟ اسے کئی زاویوں سے یاد رکھے گی، لیکن 2-3 ایسے زاویے ہیں جن سے پاکستان کا نام عالمی افق پر بلند ہوا، اور یقیناً یہ بات جو ہے یہ تاریخ کے اوپر سب ہو گئی ہے۔ وہ اس طرح کہ انڈیا کو آپ ذرا دیکھیں، کس قدر بڑا ملک ہے، پھر ان کی فوج جیسے کس قدر بڑی فوج دنیا کی دوسری تیسری بڑی فوجوں میں شمار ہوتی ہے، پھر ان کا یہ غرور کہ ہمارے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں، ہم ادھر روس سے بھی ہتھیار لیتے ہیں، ادھر فرانس سے رفیل لیتے ہیں، ادھر امریکہ سے بھی ہمارے معاہدے ہیں، اور خود بھی ہم وار ویپن ٹیکنالوجی کے اندر بہت آگے ہیں اور جدید وہ ہتھیار بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد پاکستان، جسے وہ ایک زمانے تک حقارت کی نگاہ سے دیکھتے رہے اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو پاکستان جو ہے وہ شاید ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکے گا، لیکن مارکہ حق نے یہ ثابت کر دیا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں کہ یہ قوم جو ہے جواب دینا جانتی ہے کسی بھی اگریسر کا۔ پاکستان نے جس طریقے سے اس مارکہ حق میں، جسے اب 1 سال ہو گیا ہے اور بالکل بڑا طور پر ہم اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، قوم کو یاد دلا رہے ہیں۔ یاد کیا دلا رہے ہیں؟ ایک کہ ہماری افواج نے اس بہادری سے اپنے سے کتنے گنا بڑے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے، اور دوسری بات یہ کہ خود قوم نے کس نازک مرحلے پر کس طرح فوج کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کیا۔ بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر میڈیا کی طرف سے حملہ ہوا تو میڈیا والوں نے اسے ایسا جواب دیا
کہ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا. اگر لوگوں کی طرف سے بات ہوئی کہ بھائی کچھ شاید کوئی خوف بھی ہو جائے گا کہ انڈیا بڑی پاور ہے، تو لوگوں نے تو اس کی پرواہ بھی نہیں کی. اور اگر فوج تو کیا وزیر ہے، اس نے تو چند گھنٹوں کے اندر انہیں وہ سبق پایا کہ شاید وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے. جی اچھا منور صاحب، دشمن کی اگر بات کریں تو دشمن سے کبھی بھی بے خبر نہیں ہونا چاہیے. تو ابھی اگر ہم مارکہ حق میں دیکھیں، پاکستان نے عبرتناک شکست سے دوچار کیا ہے دشمن کو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اب اپنی اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائے گا؟ مطلب ڈھکے چھپے تو وہ کرتا ہی تھا اور کھلے عام بھی اس نے کیا، لیکن اس دفعہ تو منہ کی کھانی پڑی ہمیشہ کی طرح. تو کیا اب انڈیا نے سبق سیکھ لیا ہے؟ دیکھیے، انڈیا نے نہ تو سبق سیکھا ہے اور فی الحال ارادہ بھی ان کا نظر نہیں آ رہا سبق سیکھنے کا. اس لیے کہ میں آپ کو ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بتا دوں، آج یا کل ان کے پاس S-400 میزائل رشیا کے پہنچنے والے ہیں، جو کہ انتہائی جدید ایئر ڈیفنس سسٹم کے اندر شمار ہوتے ہیں. دوسری طرف چند مہینے قبل انہوں نے فرانس سے رافیل طیاروں کا ایک معاہدہ کیا اور اپنی ہتھیاروں کی جو وہ ہے انڈسٹری، اس کو بہت تیز کر دیا ہے. اس لیے لگتا ہے کہ اس نے سبق سیکھنے کے بجائے ہتھیار بٹورنے، اکٹھا کرنے اور ان کا انبار لگانا شروع کر دیا ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ارادے کیا ہیں، اس کے عزائم کیا ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے جو عاصم منیر صاحب نے آج کو کمانڈر کانفرنس میں بھی کہا کہ ویجیلنس جو ہے وہ نہ صرف پوری فوج کو بلکہ پوری قوم کے لیے انتہائی ضروری ہے. کیونکہ ہمارے لیے مشکلات جو ہیں نہ صرف ویسٹرن بارڈر پہ ہیں، ایسٹرن بارڈر پر بھی بہت مشکلات ہیں اور ہمیں بہت ہی ثابت قدمی سے اس کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کرنا ہے اور اس کا توڑ بھی کرنا ہے، جیسے ہم نے بات کہا. اچھا منور صاحب، ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے کہ انڈیا جو ہے بھارت اپنے لیے ہتھیار اسلحہ اور جمع کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے جدت کی طرف جانے کے لیے. اتنا بڑا بائر ہے ہتھیار کا انڈیا، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی تو جاننا ضروری ہے. کیونکہ اگر دیکھیں تو رافیل طیاروں کی خرابی نہیں معلوم ہوئی، بعد میں پتہ یہ لگتا ہے کہ ان کے پائلٹ ہی انٹرینڈ تھے. تو جتنا بھی ہتھیار یا اسلحہ بھارت جمع کر لے کیا فائدہ؟ اس میں یعنی آج کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ ایک لحاظ سے تو بالکل درست ہے. یعنی ہم نے اپنی اعلیٰ تربیت سے، اپنی اعلیٰ ٹریننگ سے اور ٹیکنالوجی کی بہترین استعمال سے، اس کی مہارت سے اور ساتھ ساتھ جو موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا. ہم کہیں ہمارے فوجی جو تھے جی بالکل کہیں انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں نا اپنا وہ نہیں چھوڑا، حوصلہ نہیں چھوڑا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وار کے اندر کہ آپ سے جب کوئی حملہ کرتا ہے اور اگریشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، جہادیت جسے آپ کہتے ہیں، کہ آپ جو ہے وہ اپنا حوصلہ بلند رکھیں. ساتھ ہی بالکل جذبہ سب سے پہلے ہے، جذبہ سب سے پہلے آتا ہے. بالکل یہ تو خیر ہے ہی کہ جذبہ، یقینی جذبہ ہی تو انسان کو حوصلہ دیتا ہے. جی اگر جذبہ نہیں ہوگا تو پھر حوصلہ کیا ہوگا؟ جی بالکل بجا فرما رہے ہیں. اچھا، اس بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے، مودی سرکار RSS سے گٹھ جوڑ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ RSS ہی بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، تو اس میں تو ایک انتہا پسندی، ایک پاکستان سے بھی مسلمانوں سے بھی انتہا پسندی نظر آتی ہے. تو ایک طرف یہ پارٹی ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ الیکٹ ہو کر آئی ہے. تو کیا ساری عوام انتہا پسندی کو ہی پسند کرتی ہے بھارت میں؟ دیکھیے، ساری عوام تو یقیناً پسند نہیں کرتی، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، دشمن سے ہوشیار رہنا جو ہے نا، ویجیلنس کا لفظ استعمال کیا ہے نا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے. تو ویجیلنس کسے کہتے ہیں کہ نہ تو آپ کہیں دشمن کو کمزور سمجھیں اور نہ ہی اس کی طرف سے غافل ہوں. تو ان کے اندر یہ جو انتہا پسندی ہے
خاص طور پہ ہندو قوم پرستی جو ہے جی اس کو مودی صاحب کے ساتھ ملا. صرف RSS کا نام نہ لیجیے, یہ مودی صاحب جو ہیں یہ اور ان کی حکومت نے بھی اس کو قوم پرستی کو انتہائی درجے تک پہنچایا ہے انڈیا کے اندر, اور اس نے خاص طور پہ جسے ٹارگیٹ کیا ہے, باقی اقلیت کے کو بھی کیا ہے, وہ بھی بہت تنگ ہے. کرسچنز ہیں, بدھ ہیں اور دوسرے جو سکھ ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں. لیکن مسلمانوں کی تعداد آپ وہاں پہ دیکھیں نا, 25 کروڑ سے زیادہ مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں, اور وہ مسلمان جو کہ نہ صرف وہاں رہتے ہیں بلکہ انڈیا کی جو اکانومی اور تمام چیزیں اس کے اندر کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں, ان کو انہوں نے سنگل آؤٹ کرتے ان کے ساتھ تفریق کا سلوک کیا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کراتی ہے کہ جب وہ اپنے شہری ان شہریوں کو نہیں بخش رہے جو کہ ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں, ان کے لیے کام بھی کر رہے ہیں, اس ملک کو بڑھانے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, تو پھر ہمارے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ تو یہ بہت لازمی ہے کہ ہم کسی اس بات میں خوش نہ ہوں کہ ہم جو ہیں وہ ایک مارکا جو ہے وہ سر کر چکے ہیں. دیکھیے بہت سارے مارکے ہیں اور بہت سارے آسمان ہیں. علامہ اقبال کے مطابق ایک کے بعد ایک مارکے کو ہمیں نواز آزما بھی ہونا پڑے گا اور اسے سر بھی کرنا پڑے گا. جی منور صاحب, اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں کچھ دہائیوں پیچھے, تو 65 کی جنگ میں ایم عالم نے 5 طیارے گرائے تھے کچھ ہی منٹوں میں, تو اس سے آپ ریلیٹ کرتے ہوئے کہ پاک فضائیہ جو ہے, ہماری جو پاک فوج ہے, آج بھی وہی مورال ہے, آج بھی وہی دم ہے, وہی جذبہ ہے جو 65 میں تھا, جو ایم عالم نے کیا تھا. ہمارا ہر جوان ان کو آئیڈیلائز کرتا ہے اور ان کو پسند کرتا ہے اور ویسے ہی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ مجھے تو میں مخصوص موجود تھا اور میں اسکول میں پڑھتا تھا, تو مجھے وہ 65 کی جنگ جو ہے وہ اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارا عوام کو کیا جذبات. انہیں معلوم ہوا کہ ایم عالم نے منٹوں کے اندر بھارت کے اتنے سارے طیارے جو ہیں وہ گرا کر ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا. بالکل. تو آپ اندازہ نہیں کر سکتی اس خوشی کا اور اس حوصلے کا کہ لوگ جو تھے وہ سڑکوں میں نکل آئے. جہاں یہ مارکا ہوا تھا وہاں لوگ سڑکوں میں نکل آئے, اور وہ جب یہ ڈاگ فائٹ چلاتی ہیں نا, فضا کے اندر مقابلے ہوتے ہیں طیاروں کے, آج کل تو اصل میں وہ دور ختم ہو گیا ہے. آج کل تو میزائل سے آپ فضائیہ کو نشانہ بناتے ہیں یا زمین سے نشانہ بناتے ہیں, لیکن اس زمانے میں ڈاگ فائٹ ہوتی. تو ہمارے پائلٹ نے جس خاص طور سے ایم عالم صاحب جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, انہوں نے جس غیر معمولی بھارت جذبے اور بہادری کا ثبوت دیا, اس نے بھارت کو حیران ہی نہیں کیا بلکہ شدید نقصان بھی کیا. اور وہ پھر ان کی جو فضائیہ کی جو قوت تھی کہ وہ پاکستان کی فضاؤں کو ڈومینیٹ کریں گے, وہ والی صورتحال ختم ہو گئی. وہ جذبہ آج بھی موجود ہے. آپ نے دیکھا کہ جنگ کے اطوار بدل گئے ہیں, ڈاگ فائٹ نہیں ہو رہی, میزائل کے ذریعے اور زمین کے ذریعے کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارے جو جوان ہیں, ہمارے فوجی ہیں اور فضائیہ کے جو ہیں, وہ اسی جذبے کے تحت دشمن کو جواب دے رہے ہیں. جی اچھا, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ مارکہ حق جو ہوا, پاکستان کی زبردست فتح پوری دنیا نے دیکھی, تو اس سے پاکستان کا ایک پوری دنیا میں دفاع کے لحاظ سے جو امپریشن بنا ہے, جو امیج بنا ہے بین الاقوامی سطح پر, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اس کا سب سے پہلا تو آپ نے ثبوت تو آپ کے پاس موجود ہے. ہمارے برادر ملک اور انتہائی قریبی دوست سعودی عربیہ نے اپنے تحفظ کے لیے اور پاکستان کی مہارت دیکھتے ہوئے اس مارکہ حق میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا. حالانکہ پاکستان کا اور ان کا دفاعی تعاون جو تھا وہ عرصہ دراز سے چل رہا تھا, لیکن اس دفاعی کامیابی کے بعد انہوں نے فوراً جو ہے وہ
पाकिस्तान के साथ दिफाई माहिदा किया। उसके अलावा बहुत सारे मुल्कों ने पाकिस्तान की इस महारत, इस बहादुरी से फायदा उठाया। देखिए ना, दूसरे मुल्कों को क्या चीज आपकी जरूरत होती है। हमने तो ये जो मार्का हक में हमारे अफवाज ने और कौम ने कामयाबी हासिल की, वो तो अपनी कौम के लिए थी। लेकिन जब आप महारत, टेक्नोलॉजी का आला इस्तेमाल दिखाते हैं वो शेयर के अंदर, तो वो फिर आपके लिए एक टॉक बन जाती है, खुद ब खुद एक तरह से आपकी एडवर्टाइजमेंट बन जाती है। वो आपकी बातों से पहले वो उन मुल्कों तक पहुंच जाती है, और फिर बहुत सारे मुल्कों ने दुनिया में पाकिस्तान को कांटेक्ट किया कि वो उन तक भी वो तरबियत और वो महारत पहुंचाएं और वो ट्रेनिंग दें। दूसरी बात मैं आपको एक और कह रहा हूँ, आपने आलमी सत्ता की बात की, आपने फौज की तो फौजी को तो जरूर बात की, लेकिन इसी मार्का हक की वजह से पाकिस्तान की का जो लेवल ऑफ इंटीग्रिटी है वो बहुत आगे। मैं खास तौर से सदर ट्रंप साहब का जिक्र करूंगा, जो किसी भी तकरीर में वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तारीफ करना नहीं भूलते। वो ये कहते हैं कि ये लोग ना सिर्फ बहुत अच्छे लोग हैं, बल्कि इंतहाई बहादुर हैं, इनकी बहुत बहादुर है। और वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मैं पाकिस्तानी कौम की बहुत ज्यादा कदर करता हूँ। ये क्या शो करता है? यानी इस मार्के की वजह से पाकिस्तानी कौम की कदर इतनी बढ़ गई। नहीं तो आपको याद होगा कि जमाना ये था कि वज़ीर आज़म बैठे रहते थे और अमरीकी सदर के टेलीफोन का इंतजार करते। जी ठीक है, मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, सीनियर तज़कियाकार, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के सिलसिले को मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो गया शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है मार्का हक के हवाले से, जिसे 1 साल मुकम्मल होने को है। 10 मई को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें पाक फ़ौज की कामयाब कार्रवाइयों का चर्चा न सिर्फ पाकिस्तान में रहा बल्कि पूरी दुनिया में छाया रहा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हसन हबीब साहब, साबिक़ सफ़ीर हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हसन साहब, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस, पाकिस्तान का इमेज, पाक फ़ौज का मोराल और ये जो मार्का हक हमने फ़तह किया और इसमें जो कारकर्दगी रही, बैनुल अक़वामी सतह पर आप कैसे देखते हैं इसको, दुनिया कैसे देखती है? पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने का। दूसरे, देखिए, इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान की गलतियों को उजागर किया था। खास तौर पे 65-71 की जंग का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला था। दुनिया में मशहूर किया हुआ था कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार मुल्क है और जंग शुरू कर देता है। लेकिन मार्का हक के आगाज में सिस्टम चेंज हो गया। इस वक्त इंडिया अग्रेसर था और पाकिस्तान अपने से 3-4 गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला कर रहा था, और मुकाबला भी पाकिस्तान ने इतने हाई टेक्नोलॉजिकल अंदाज में किया और इंडिया को बड़ा विजिबल नुकसान पहुंचाया। अभी तक इंडिया मान नहीं रहा, लेकिन अभी भी रिसेंटली भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा इनके तो 11 जहाज गिरे थे। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो फिगर है वो कहीं ना कहीं से तो CIA से या इंटरनेशनल सिस्टम से वेरीफाई होती थी। तो पाकिस्तान ने अपने हुदूद में भी रहते हुए और बहुत कामयाबी के साथ इंडिया को टारगेट किया। इससे दुनिया में पाकिस्तान के 2 इमेजेस बड़े इंप्रूव हुए। एक तो ये कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान एस्केलेशन की तरफ नहीं गया लेकिन अपना दिफा किया। और जो पाकिस्तान ने मोड अख्तियार किया था, आप यकीन माने ईरान ने एग्जैक्टली वही किया है इस दफा मार्के में, ईरान और इजराइल की अमेरिका की जंग में, कि उन्होंने बजाय इसके कि सेंट्रलाइज सिस्टम पे ट्रस्ट करते जैसे इंडिया का था, उन्होंने उसको मोज़ैक डिफेंस पे ले गए। यानी बजाय इसके कि एक सेंट्रल कमांड होती, लोगों ने अपने अपने काम किए और एंड में वो रिजल्ट प्रोड्यूस किया जिस पे हमें बहुत फख्र करना चाहिए, कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए, फौज का मोरल भी आप करना चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान की बड़ी इज्जत हुई कि पाकिस्तान ने न सिर्फ इंडिया को रोक दिया उनकी सरहद में, बल्कि उनको इतना क्रेडिबल नुकसान पहुंचाया कि वो शायद हमेशा याद रखेंगे। तो ये हमारे लिए, हमारी टेक्नोलॉजी के लिए, हमारे मुल्क के लिए इंटरनेशनली बहुत अच्छा हुआ। और प्लस जब अब हम एक रोल में गए हैं एज मीडिएटर,
تو اس نے تو پاکستان کو دنیا کے ان ملکوں میں پہنچا دیا جن کی واقعی عزت کی جاتی ہے. بالکل بالکل بجا فرمایا. اچھا تھوڑا سا اس طرف بھی دیکھتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے اگر ہم بھارت کی بات کریں تو پاکستان سے ایک بغض و عناد تو ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن ایک انتہا پسند جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو مسلمان مذہب کے حساب سے جو ہے وہ ایک نفرت کا ایک عنصر پایا جاتا ہے، دوسری طرف تو یہ ظاہر سی بات ہے پاکستان سے دشمنی اپنی جگہ ہے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ وہاں پر پروموٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو، یہ جو مودی سرکار ہے ساری یہ بہت زیادہ. جی بالکل. دیکھیے ایک تو انڈیا نے کئی فالس فلیگ کیے، چاہے وہ اڑی ہو چاہے پہلگام ہو، اور دوسرے مودی صاحب کا جو ووٹ بینک ہے وہ ڈیپینڈ ہی کرتا ہے مسلمانوں سے نفرت. دیکھیے اور مسلمانوں سے نفرت بہت ٹارگیٹڈ ہے. انہیں انڈیا کے مسلمانوں سے نفرت ہے اور پاکستان کے مسلمانوں سے نفرت ہے. ان کو یو اے ای کے مسلمانوں سے کوئی پرابلم نہیں، ان کو باقی عرب ملکوں کے مسلمانوں سے کوئی پرابلم نہیں. تو یہ بہت ہی کیلکولیٹڈ اور بہت ڈیزائنڈ قسم کا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں تاکہ ان کا جو ہندوتوا والا ووٹ بینک ہے وہ محفوظ رہے، اور وہ وقتاً فوقتاً فالس فلیگ کر کے ان کا جیسے میں نے نام لیا تھا پاکستان پہ الزام لگاتے رہے ہیں اور ساری دنیا میں پاکستان کے خلاف چرچا کرتے ہیں. لیکن ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پہ جب ان کو کسی نے ایران اور یو ایس ریلیشن وار میں انوالو نہیں کیا، آپ دیکھیے کسی ایک ملک نے انڈیا سے نہیں کہا کہ آپ بھی کوئی رول پلے کریں، تو اس سے وہ بہت بوکھلائے ہوئے ہیں. وہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا ملک سمجھتے تھے، ریجنل پاور سمجھتے تھے، وہ بالکل آ کے ارریلیونٹ ہو گئے. یہ جو غصہ آپ ان کے میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، چیخ پکار دیکھ رہے ہیں، یہ وہ محرومی ہے جو نکل کے بول رہی ہے. تو ہمیں اس وقت پہ اپنے ٹیمپرز کو کنٹرول کرنا ہے، اور جو ہم پہ ایک بڑی ذمہ داری دنیا نے دی ہے پیس کی بٹوین ایران اینڈ یو ایس، اس پہ اپنا پورا رول پلے کریں، خاموشی سے پلے کریں. اور جس طرح بھی ہم وہ کر رہے ہیں، کوئی چیز ہم زیادہ ڈھول نہیں بجا رہے، ہم اپنا خاموشی سے کام کریں، اور انشاءاللہ جیسے ہی امن ہوگا آپ دیکھیں گے ہماری عزت دنیا میں اور بڑھ جائے گی. آلریڈی جو لوگ باہر سے بھی ٹریول کر کے آئے، چاہے وہ یورپ سے آئے چاہے وہ ٹرکی سے آئے، وہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ بھئی جو ملتا ہے وہ پاکستان کی تعریف کرتا ہے. ابھی کوئی روم سے ہو کے آئے انہوں نے ہی بتایا، جرمنی سے آنے والوں نے بتایا. تو آل اوور دا ورلڈ ہمارا ایک بہت پازیٹیو امیج سامنے آ رہا ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور اپنی ان پالیسیز کو، چاہے وہ ہماری ملٹری پالیسیز ہیں یا پولیٹیکل پالیسیز ہیں، ان دونوں کو اسی طرح سے کوائٹلی سمجھداری سے چلانا چاہیے. اچھا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جانب سے ظاہر ہے کہ دشمن کے دانت کھٹے کیے گئے. بڑا اس میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کی سب سے زیادہ جو اسلحہ پہ وہ انویسٹ کرتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں، سب سے بڑا بائر ہے وہ، لیکن اس کے باوجود سب سے بڑی فوج بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ ہم سے کئی گنا بڑا ہے، اس کے باوجود شکست کھانا کتنا اس کے لیے شرمناک ہے. دیکھیے وہ تو میں نے آپ سے کہا نا، جو ان کا ریئیکشن ہے وہ آپ کو ان کے میڈیا سے نظر آتا ہے. انڈیا کے میڈیا میں بہت تھوڑی سی سینر وائس ہیں. زیادہ تر میڈیا کو مودی صاحب نے خرید لیا ہے اپنے بزنس پارٹنرز کی مدد سے، اور آپ دیکھیں گے اتنا بلیجرنٹ میڈیا ہو گیا ہے کہ وہ اب باہر والوں کو برا لگنے لگا ہے. پہلے تو صرف ہم بولتے تھے تو لوگ سنتے نہیں تھے کہ بھئی ہم انڈیا کے ہم ساتھ ہمارے ایشوز ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں دنیا میں انڈین میڈیا کا کوئی کریڈٹ نہیں رہ گیا. اور تو اور ان کی فارن منسٹری کے جو بیانات ہیں ان کو بھی دنیا میں لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور خود انڈیا میں جو اپوزیشن ہے وہ کرٹیسائز کر رہی. تو جیسے میں نے کہا نا کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف سے موقع ملا ہے. ہماری جو سمجھدارانہ پالیسیز تھی ان کا ڈیویڈنڈ آنا شروع ہو گیا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان پالیسیز کو کنٹینیو کریں اور اسی جذبے سے اور اسی سمجھداری سے چلائیں. انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے بہت اچھا وقت آنے والا ہے. اچھا ایک بات پہ میں کریڈٹ دینا چاہوں گی، ہماری جو آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری جو پاک فوج نے ایک محاذ سنبھالا ہوا تھا اور دوسرا محاذ جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل نے سنبھالا ہوا تھا، سوشل میڈیا کا محاذ، اور بھارت کو زبردست قسم کے جوابات دے رہے تھے. اور سوشل میڈیا پر ایک لگ رہا تھا کہ ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ نمایاں ہے، پلڑا بھاری ہے. تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ جوانوں میں ایک جوش اور ایک ولولہ آ گیا تھا؟ دیکھیے بالکل آپ دیکھیں کہ جب فوج لڑ رہی تھی تو لوگ ان کے لیے خوراک کا انتظام کر رہے تھے، چائے پراٹھا پتہ نہیں کیا، کوئی ڈر کے نہیں چھپا. دیکھیے کمال یہ تھا
کہ ہماری قوم نے جس بہادری کا مظاہرہ کیا وہ کمال کا تھا کہ یہ میدان سے نہیں ہٹے، اور دوسرے جیسے آپ نے کہا نوجوان نسل وہ سوشل میڈیا پہ لڑ رہی تھی، اور ہمارے ہیکرز نے انڈیا کو irreparable لاس دیا اس دوران۔ بالکل وہ جو کوائٹ وارئرز تھے جن کا کہیں بیچاروں کا نام نہیں آ رہا، وہ لگے رہے، انہوں نے انڈین سسٹمز کو DGISPR نے سراہا تھا سب کو۔ جی بالکل۔ تو وہ ہمیں ان لڑکوں کو بھی یاد کرنا چاہیے، جوان بچوں کو، جنہوں نے ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی انڈیا جیسی بڑی ٹیکنالوجیکل پاور کو شکست دی اور دنیا سے اپنا لوہا منوایا۔ تو یہ سارے فیکٹر مل کے ہماری اسٹرینگتھ ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی کوئی وقت آیا تو ہمارے یہی نوجوان، یہی فوجی، یہی جو فورن آفس والے ہیں، یہی پولیٹیشین ہیں، یہ مل کے دوبارہ انڈیا کو اسی طرح کی شکست دیں گے، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ حسن حبیب صاحب، سابق سفیر ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، اور مارکہ حق کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے، ہر سال منائیں گے، اور یہ سال ہمیں یہ جو مارکہ ہے یکجہتی کا پیغام دیتا ہے، اور فخر ہے ہمارے لیے کہ یہ مارکہ ہم جیت چکے، اور تاریخ میں یہ نام جو ہے آج کے دن کا جو سنہری حلفوں میں لکھا جائے گا۔ اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ قوم اور مسلح افواج اور سب ایک پیج پر نظر آئے، اور قوم جو ہے وہ اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پروگرام سے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔